अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात के साथ कितने बदतरीन अंदाज में खेला जा रहा है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब जो आखिरी मेन अथेंटिक खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर अपने तशवीश के बावजूद 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो मुअख्खर कर दिया है। और उसके जवाब में एक डॉक्टर सुबह जाएगा जो इमरान खान साहब का 15 अक्टूबर को सुबह जाकर अडयाला जेल में उनसे मुलाकात करेगा, उनकी तिब्बी मुआयना करेगा और वापस आकर पाकिस्तान की कौम को बताएगा। अच्छा, अहम तरीन ये बात है कि ये हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव था कि एक डॉक्टर जाएगा, चूंकि उनसे वादा कर लिया गया है, तो ये जो बात आनी चाहिए थी हुकूमती नुक्ता नजर की तरफ, हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन ये बात हुकूमत की तरफ से नहीं आई, बल्कि हुकूमत के जो लोग भी थे, तलाल चौधरी हो, दीगर लोग हो, वो कह रहे थे नहीं, ये कोई बिल्कुल हम तो क्रश कर देंगे, रद्द कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है, इमरान खान की हैसियत नहीं है, इमरान खान की औकात नहीं है। ये जनाब, ये जो याद दहानी के 15 अक्टूबर की सुबह इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप होगा और डॉक्टर करेगा, ये बात भी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की तरफ से आई, यानी वो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। मतलब इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि उनकी तरफ से, यानी हुकूमत की यकीन दहानी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कर रहे हैं। और उसके बाद फिर 15 अक्टूबर शुरू हो गई, कोई एहतजाज नहीं और टीवी कवरेज पर इमरान खान का नाम नहीं, उनकी सेहत का कोई जिक्र नहीं, अडयाला जेल की कोई बात नहीं, किसी डॉक्टर के जाने की बात नहीं। और ये मामला जो चलता है ये 8:10 तक चलता है। रात के 8:10 पर एक खबर आती है कि कुछ डॉक्टरों ने मुलाकात की है, लेकिन उससे पहले शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर आसिम आकर कहते हैं कि जी मैं जो है वो सारा दिन इंतजार करता रहा। वहां रिपोर्ट होता है कि डॉक्टर आसिम हुसैन यूनिस जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम अस्पताल के, इमरान खान साहब के जाती मुआलिज हैं, और ये पहली मरतबा नहीं कई मरतबा जाकर अडयाला जेल में इमरान खान का बाकायदा तिब्बी मुआयना भी कर चुके हैं। उस हवाले से शर्मनाक खबर यह है कि वो सुबह 8 बजे से जाकर अडयाला जेल के गेट पर खड़े होते हैं और वो शाम को 5 बजे तक खड़े रहते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए। पहले उन्हें रोका जाता है कि आप ठहरे, आपकी बात कराई जा रही है, मुलाकात कराई जा रही है, वफद आ रहा है, इजाजत ली जा रही है, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, ये हो रही है। और फिर उन्हें कहा जाता है जी अपना तारुफ कराएं। वो अपना शनाख्ती कार्ड पेश करते हैं तो उन्हें जवाब दिया जाता है कि नहीं, ये आपके तारुफ के लिए नाकाफी है, आपको यह साबित करना होगा कि आप वाकई एक डॉक्टर हैं। आपको अपनी तालीमी असनाद ले आनी होगी और बताना होगा कि आप वाकई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के, और आपकी असनाद की चेकिंग के बगैर आपको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। कितना बड़ा शर्मनाक किस्म की सूरत हाल है। यानी वो डॉक्टर आसिम हुसैन जिसने पाकिस्तान को शौकत खानम की शक्ल में एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का इंस्टीट्यूट दिया है और इमरान खान उस पर एतमाद करते हैं, उनका पाकिस्तान में एक नाम है, यानी कैंसर के हवाले से और उनकी जो मैनेजमेंट के हवाले से उनकी जो स्किल्स हैं उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। और ये पहली मरतबा नहीं कि वो अडयाला जेल में जा रहे हैं, पहले कई मरतबा जा चुके हैं। लेकिन 15 अक्टूबर को जब एक हुकूमत और पीटीआई की इस नाम नेहाद क़यादत के दरमियान जो एक पैक्ट होता है और जनाब जो एक गैर एलानिया तौर पर एक ऐलान होता है, उसके तहत उन्होंने मिलना है और उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता है और फिर उनको मुलाकात की इजाजत से इनकार करा दिया जाता है, क्योंकि उनके बकौल वो जनाब अपनी एमबीबीएस की डिग्री पेश नहीं कर सके। फिर एमबीबीएस की डिग्री भी पेश हो जाती तो कहा जाता आपकी एफएससी की डिग्री नहीं है, एफएससी की भी हो जाती तो कहा जाता जो मैट्रिक का को जो रोल नंबर है वो चूंकि दुरुस्त नहीं है, लिहाजा आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। किस कदर शर्मनाक सूरत हाल है। और उसके बाद मैं इंतजार करता रहा कि पीटीआई की तरफ से कोई रद्द अमल होगा। ठीक है, यहां पाकिस्तान में मीडिया इंतहाई बदतरीन सूरत हाल में है, वहां साफ जाहिर है एक हाकिम साहब की मर्जी के बगैर एक लफ्ज भी नहीं आ सकता। लेकिन ऐसी भी क्या चीज है
کہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو مرکزی قیادت اس کو سانپ سونگ گیا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب حکومتی ترجمانی کی حد کر دی گئی ہے۔ اور پھر 8:10 پر حکومت کی طرف سے نہیں، بیرسٹر گوہر کی طرف سے جناب ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ شام 4 بجے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کا طبی معائنہ کیا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں 2 ENT ایئر نوز یعنی ان کے جو کان کے پرابلم ہے وہ جناب شامل تھے، کچھ اور معالج شامل تھے، انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا ہے اور وہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی بیرسٹر گوہر صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے جناب تحریک انصاف کے ورکرز کا، کارکنوں کا۔ میرا خیال میں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں جو شکریہ ادا کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو انہوں نے غلط ایڈریس کیا ہے۔ انہیں محسن نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کے اس وقت وہ سیکنڈ ہینڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ریپریزنٹ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے عوام کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے، وہ اس وقت حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور کوئی حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی بیرسٹر گوہر صاحب وہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ بھی اس کی ترجمانی کے فرائض جو ہے بیرسٹر گوہر نے، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میرے دوستو، دھوکہ ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ اور کون؟ اس میں صرف حکومت ملوث نہیں ہے، اس میں اپنے ملوث ہے۔ اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگ جو اس وقت فیس پر موجود ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، وہ حکومت کے ترجمان ہیں، وہ حکومت کی بی ٹیم ہے جس نے اس وقت پی ٹی آئی کی جناب لیڈرشپ کے عہدے سنبھالے ہوئے، حقائق یہ ہے۔ چاہے پی ٹی آئی والوں کو میری بات جتنی مرضی بری لگے، میں اس کی بتاتا ہوں۔ پہلا جو دھوکہ دیا وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے 4 ستمبر کے ڈی چوک کے احتجاج میں دیا۔ وہ کہہ دیا تھا جناب فیصل ووڈا نے کہ ڈی چوک پر علی امین گنڈا پور نہیں جائے گا، اور وہ نہیں گیا، وہاں سے چند ایکڑ کے فاصلے سے وہ واپس اور لوٹ آیا، کیونکہ اسے اپنے آقا کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ڈی چوک جائے۔ پھر وہاں سے غائب ہونا، اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کس کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ پھر عمران خان کی ملاقات پر بند کہ ان کا ڈائریکٹ پبلک سے کانٹیکٹ نہ ہو جائے، وہ جو کیس جلدی جلدی چلائے وہ بھی انہوں نے جناب روک دیے، اور کوئی ملاقات نہیں۔ 3 اکتوبر کو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خوفناک قسم کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ہے، عمران خان شدید بیمار ہیں، کچھ بھی نہ ہو فرض کریں، لیکن عمران خان کی ملاقات پر پابندی کیوں عائد کی گئی ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ دوسرا، گنڈا پور نے 15 اکتوبر کو پھر ایک مرتبہ دھوکہ دی، اور یہ جو 15 اکتوبر کو احتجاج تھا اس میں گنڈا پور نہیں تھا، وہ تو اس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، لیکن بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، جی میری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب بات کر رہے تھے، وہ جی میں تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں گئے جان قربان کرنے والے؟ لیڈرشپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، حکومتی ترجمانی کی جا رہی ہے اور حکومت ڈھکوسلا کر رہی ہے جناب۔ یعنی دھوکہ دیا کہ صبح ملاقات کر دی ڈاکٹر عاصم سے اور وہاں جناب ان کی تعلیمی اسناد چیک کی جائے جیسے انٹرویو کیا جا رہا ہو۔ اس سے زیادہ کوئی اور بدماشی، اس سے زیادہ سنگین مذاق ہو نہیں سکتا۔ یہ حکومت پاکستان نے صرف پی ٹی آئی سے دھوکہ نہیں کیا، پاکستان کے ورکر سے دھوکہ نہیں کیا، یہ عمران خان سے دھوکہ نہیں کیا، عمران خان کی بہنوں اور ان کے خاندان سے دھوکہ نہیں کیا، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جتنی مرضی ایس سی او کانفرنس ہو جائیں، جو مرضی تم ڈھکوسلے چلا لو، قوم تمہیں جانتی ہے، اچھی طرح جانتی ہے، اور ایک مرتبہ تم کہو گے کہ دھوکہ دے کر تم شاید کوئی بہت بڑا کامیابی حاصل کر لو گے، نہیں، کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے، یاد رکھنا۔ دوسری طرف ایس سی او کی آڑ میں وہ جو آئینی ترمیم اور اپنا اقتدار تا دیر مستحکم کرنے کے لیے جناب جو کاوشیں جاری تھی کہ چوروں کا اکٹھ تھا، اس کو جناب تیزی لا گئی کہ کیا آج ہم نے جناب پی ٹی آئی کو دھوکہ دے کے عوام کی آواز بند کرا دی۔ اس سے کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول ہاؤس گئے کراچی میں، ان سے جا کر ملاقات کی ہے، اور جو آنے والی 16 اکتوبر ہے وہاں پر میاں نواز شریف صاحب بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں باقاعدہ عشائیہ دے رہے ہیں، اور وہ اجلاس جو 19 کو ہونا تھا یا 20 کے بعد ہونا تھا،
انہوں نے کہا نہیں ایس سی او کانفرنس کے دوران ہی ہوگا. اب وہ 17 اکتوبر کو بلا لیا گیا. 16 اکتوبر کی رات تک یہ جناب تقریبات ہوں گی جو ایس سی او کانفرنس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہے. اور اسی دوران ہی آئینی ترمیمی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا. یہ بھی سب سے بڑا فراڈ ہے. کہاں سے آئینی ترمیمی کمیٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آئینی ترمیمی کمیٹی تھی ہی نہیں. یہ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سی کمیٹی تھی. یہ کمیٹی تب بنائی جب نامعلوم افراد پارلیمنٹ کے اندر گھس گئے تھے 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب, اور جا کر انہوں نے 10 سے زائد ایم این ایز کو باقاعدہ گرفتار کیا تھا اور واپس باہر آ کر پولیس کے حوالے کیا تھا. یہ اس رات مذمت کرنے کے لیے اگلے دن جو بنائی گئی تھی کہ پارلیمنٹ کا تقدس برقرار رہے. وہ پارلیمانی کمیٹی جو پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے تھی وہ آئینی کمیٹی کہاں سے بن گئی؟ مطلب 2 نمبر لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ساتھ ملا کر اور وہ بھی ساتھ مل کر ایک غیر آئینی ترمیم پر ٹھپا لگانا چاہتے ہیں, اور وہ عمران خان کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں. یاد رکھنا یہ اس وقت جو قیادت ہے یہ عمران خان کی ٹیم نہیں ہے, یہ حکومت کی بھی ٹیم ہے. اور حکومت اس آڑ میں ایک اور پاکستان تحریک انصاف قائم کرنا چاہتی ہے. جس طرح ایم کیو ایم 2 بنی تھی, ایک ایم کیو ایم لندن اور ایک ایم کیو ایم پاکستان, اسی طریقے سے ایک اور حکومتی پی ٹی آئی جناب بنانے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں. اور اس میں جو تمام بیرسٹر گوہر ہوں, عمر ایوب ہوں, حماد اظہر ہوں, علی امین گڈا پور ہوں, یہ سارے کے سارے ملوث ہیں. اگر یہ ملوث نہ ہوتے تو اس وقت اپنے منہ کو تالے لگا کے نہ بیٹھے ہوتے, اس وقت یہ جیلوں میں موجود ہوتے. اور کیا برا تھا, کیا ہو جاتا, کون سی قیامت آ جاتی. انجوائے کر رہے ہو عمران خان کے نام پر عہدے انجوائے کر رہے ہو, اور اگر تمہارے 20 دن جیل میں گزر جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی. ایس سی او کی کانفرنس کے دوران احتجاج ہوتا اور پارٹی لیڈرشپ گرفتار ہو جاتی نا, یہی ہوتا نا, تو تم جیلوں میں ہوتے, تمہارا میسج پہنچ جانا تھا. لیکن تم اس وقت میر جعفر, میر صادق بنے ہوئے ہو, تم نے منہ پر تالے لگائے ہوئے, تم غداری کر رہے ہو عمران خان کے ساتھ, تم غداری کر رہے ہو پاکستان کے عوام کے ساتھ, اور تم ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو. یہ تادیر نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, کسی صورت نہیں چلے گا. ان کی بہنیں اب بھی رو رہی ہیں. ان کی یعنی 2 بہنیں ڈاکٹر عظما اور علیمہ خانم کو کہاں جیلوں میں بھیجا گیا, اور وہاں ان سے بھی ملاقات نہیں کی جا رہی. حالانکہ سب کو پتا تھا ان کا کوئی قصور نہیں تھا, صرف 2 بہنیں سڑک کنارے کھڑی تھیں اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں کسی بھی دور میں جو اپوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ وہ احتجاج بھی کرتی ہے, وہ نخرے بھی دکھاتی ہے, اور اس کی بات مانی بھی جاتی ہے, انہیں راضی بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں صرف ایک ڈیمانڈ کہ عمران خان صاحب سے صرف ملاقات کرا دی جائے, اور کوئی مطالبے نہیں ہے. اور اس کو اس طریقے سے دھوکے سے اور مینپولیٹ کر کے جناب صورتحال کو رکھنا, اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا. یہ جو 4 بجے والی عمران خان صاحب سے ملاقات کی باتیں کی جا رہی ہیں, پیمز ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ملاقات کی, یہ ٹوٹل دھوکہ, ٹوٹل فراڈ ہے. عمران خان وہ ہے جو 1.5 سال ہونے کو آیا ہے اور اس کو ایک مرتبہ بھی کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا. اور یہ جو اڈیالہ جیل میں ہونے والی عدالتیں ہیں یہ جعلی ہیں, ڈھکوسلا ہے, یہ جبر ہے, یہ فیشزم ہے, اور فسطائیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, اور میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ حکمرانوں کو جو اس وقت طاقتور بیٹھے ہیں, جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں یہاں پر, اور ان کی جو ٹیمیں بیٹھی ہیں, جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یاد رکھنا بشمول مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور بلاول بھٹو جو اس وقت کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح عوام کو دھوکہ دے لو گے؟ تم نہیں دے سکو گے, تمہارا انجام قریب ہے. اور پاکستان کے عوام تمہیں پہلے ہی نشان عبرت بنا چکے ہیں. 17 سیٹوں کی پی ایم ایل ایم رہ گئی, اور انٹیریئر سندھ کی جناب پیپلز پارٹی رہ گئی, اور جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی سیٹ بلوچستان سے نکالنی پڑی. اس سے زیادہ تمہارا بدترین انجام کیا ہوگا؟ لیکن تم دھوکہ دے رہے ہو, میر صادق, میر جعفر کا کردار ادا کر رہے ہو, تو یاد رکھو تمہارا انجام اور زیادہ, قوم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی, کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. باقی رہی پی ٹی آئی کی قیادت کی بات, یاد رکھنا یہ قیادت, حقیقی قیادت سامنے آنی ہے, ابھرنی ہے, اور تمہیں بھی قوم یاد رکھے گی کہ تم کیا کر رہے ہو. عمران خان قوم کی آواز ہے, یاد رکھنا. میں بہت سارے ٹاپکس پر بات کرنا چاہتا تھا, میں قوم کو بتانا چاہتا تھا کہ ایسے میں جب عمران خان کا نام نہیں لیا جا رہا
پاکستان کے وکلا اکٹھے ہو گئے اور کراچی میں اکٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں تمام بارز کے عہدیداران موجود ہیں. پنجاب بار، بلوچستان بار، خیبر پختونخوا بار، اسلام آباد بار اور تمام بارز کے. صرف سندھ بار کے چند لوگ نہیں آئے اور انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ہے کہ ہم ایسی ترامیم کو مسترد کر دیں گے. یاد رکھنا، جب آپ ہر قسم سے آنے والی، ہر طرف سے آنے والی عمران خان کے حق میں آواز دبا دو گے تو پھر آواز خلق آئے گی، پھر وکلا سے آوازیں آئیں گی، پھر ڈاکٹر سے آوازیں آئیں گی، پھر پروفیشنل سے آوازیں آئیں گی. یہ آواز دبے گی نہیں، یہ آواز سنی جائے گی کیونکہ یہ حق کی آواز ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.